बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एहतजाज की गूंज देख रहे हैं। आज सोहेल अफरीदी साहब ने चार सद्दा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि हम जल्द निकलेंगे। इमरान खान साहब जल्द कॉल देंगे। जल्द एहतजाज करते हुए तहरीक इंसाफ जो है अपने हकूक वापस लेगी। उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर फैसले होंगे। मैंने वजीर आजम तक से बात की कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, चीफ जस्टिस को खत लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 दफा जाने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अब यह हक अवाम का है कि अवाम जो है इसका फैसला करे। मैं अवाम की अदालत में आया हूं कि मुझे मुलाकात करनी है अपने लीडर से, उसके बाद ही मैं काबीना तश्कील दूंगा। नाज़रीन, इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात सोहेल अफरीदी साहब की कराई जाए। 24 मार्च को यह फैसला हुआ कि क़यादत जो है वो जाकर मिलेगी, लिस्टें दी जाएंगी, लेकिन 24 मार्च के बाद दोबारा से यह फैसला जो है कल इसको रिपीट किया गया। इसको कहा गया लेटर एंड स्पिरिट में यह मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इसके बावजूद सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब हम सड़कों पर आएंगे, मुलाकात हमने लाजमी करनी है। आज प्रोग्राम में ये स्टोरी डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी तहरीक लब्बैक पे नाज़रीन, जो पंजाब हुकूमत है उसने सिफारिश की कि इस पर बैन लगना चाहिए। इसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक्शन लेते हुए इस पर बैन लगा दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत यह बैन लगाया गया। फर्स्ट शेड्यूल में इनका नाम डाल दिया। साथ रिजवी साहब खुद का मौजूद हैं। आज प्रोग्राम में ये भी आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। आप क्या समझते हैं कि 2 गवर्नर्स बैठे, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की मुलाकात कराई जानी चाहिए, तो ये कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं कराई गई मुलाकात, क्या वजूहात हैं? जी, मेरी तवक्को है कि बहुत जल्द ये मुलाकात हो जाएगी और ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। खुर्रम साहब, इससे पहले भी बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून के इस हवाले से दावे कर चुके हैं, इवन चैलेंज दे चुके हैं लाइव प्रोग्राम्स में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं, मैं अपने दोनों भाइयों से एग्री करता हूँ कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये मसला वफाक और सूबे का नहीं है। देखिए, वज़ीर आला साहब को भी ये समझना है कि उनका कोई बराह रास्त कानूनी गैर मामूली इस्तेहकाक नहीं है। उन्होंने भी उस जिस तरह सूबे, एक दूसरा सूबा है जिसके वो वज़ीर आला नहीं है, उन्होंने वहां जाके एक बाकायदा अदालत से हुक्म लिया है और मेरी तवक्को यही है कि हुकूमत पंजाब बहुत जल्द उस अदालती हुक्म पर अमल दरामद करा दे। बड़ा वाज़े ऑर्डर है खुर्रम साहब कोर्ट का। इवन वजीर आला तो ये कह चुके हैं कि इस मामले पर वो वजीर आजम से भी बात कर चुके हैं। वजीर आजम कहते हैं मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, तो वो मुलाकात के हवाले से बड़ा वाज़े कहते हैं कि आप लोग हमारी ये मुलाकात कराएं। क्या समझते हैं कि आपका दायरा इख्तियार नहीं है, आपकी वहां पे चलती नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, क्या वजूहात हैं? जी, ये डेला जेल प्राइम मिनिस्टर के दायरा इख्तियार में नहीं है, ये तो बात हमें मालूम है। ये तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का इस वक्त सवाबदीद है, जो जेल पंजाब की जेल है। दूसरा, ये तो मैं आपको याद करा दूं कि ये तो वो जमात थी जो कहती थी 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अब वो तमाम जो सरकारी इनके ओहदेदारान हैं, वो पूरा प्रिविलेज अपना जो है वो जताते हैं। कहते हैं कि जी अगर वज़ीर आला है तो वो पाकिस्तान के शहरी हैं। जो 2.25 लाख कैदी हैं पाकिस्तान के, उनमें से किसको ये इस्तेहकाक हासिल है कि उससे कोई भी उसकी सियासी जमात का बंदा जाके जिस वक्त चाहे वो मिल ले? तो इस पे अदालतों के अहकामात हैं ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात की। मेरी ये पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह ये अगले ट्यूसडे को ये मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मुझे मेरे ख्याल में अब ये कुछ काफी तबादत हो गई है, तो तमाम हुकूमत जो है इस पे अब यही चाहती है कि वो मुलाकात हो। और मुलाकात इसलिए नहीं होनी कि कोई गैर मामूली इस्तेहकाक है। तवक्को यही है कि उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना जो है वो बिलाखिर जो है वो हलफ उठा लेगी। और जो इशू खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हकूक का है, उनकी जिंदगियों में बेहतरी का है, तो वो काबीना बन जाए। तो वो अब इसरार ये कर रहे हैं कि जी मैं मुशावरत के बगैर काबीना नहीं बनाऊंगा। तो अगर वो समझते हैं तो फिर ये मामला इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। एक दफ़ा फिर हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है आपकी हुकूमत के खिलाफ बयानात देने शुरू हो गई है। पहले ये सीज फायर हुआ था मामला, जरदारी साहब ने इंटरवीन किया था, लेकिन दोबारा से बयानात शुरू होने की क्या वजूहात समझते हैं?
یہ وجوہات تو بڑی واضح ہیں کہ مخلوط حکومت ہے، اور دو ایسی جماعتوں نے آپس میں مل کر حکومت بنائی ہے جو الیکشن کے وقت ایک دوسرے کے خلاف انتخاب لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑے کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی حاکمیت کے بارے میں ہماری رائے فرق ہے، اور اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ ان کی رائے ہے مختلف ایشوز کے اوپر۔ انہوں نے جو ہے وہ، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر بھی ایک ایشو بنا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو سیلاب کا ریلیف ہے وہ ایک طریقے سے دیا جائے، حکومت پنجاب کا جو نقطہ نظر تھا وہ فرق تھا۔ تو یہ میری نظر میں تو بہتری کی علامت ہے کہ ہمارے پاس مختلف آوازیں ہیں، تو مختلف پالیسی ایشوز کے اوپر مختلف آراء ہیں، اور اس کے ذریعے ہی انشاءاللہ حاکمیت میں مزید بہتری آئی۔ بڑے انٹرسٹنگ بیانات آتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری کی شادی ہے، مجبوری کی وجہ سے ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو آخر مجبور کس نے کیا ہے آپ دونوں کو؟ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ پہلی تو بات میں کہوں گا مخلوط حکومت میں یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی، اور چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ اگر اپنے بیانات دیتے ہیں تو وہ سیاسی طور پہ اس کی توجیہ بھی انہوں نے نہیں دینی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں جماعتیں آپس میں ملی ہیں، اور صدر آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں فیڈریشن کی علامت کے طور پہ، وزیر اعظم شہباز شریف، یہ دونوں جماعتیں ملک کو معاشی اور سیاسی استحکام دینے کے لیے اکٹھی ہیں، اور اس میں دونوں کو الحمدللہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ مطلب آپ ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت اٹھ کے اپوزیشن بینچز کا حصہ بن جائے؟ جی فی الحال تو نہیں میں دیکھ رہا، لیکن اگلے انتخاب سے قبل ہو سکتا ہے وہ یہ فیصلہ کریں۔ مثلا اگر اگلا انتخاب 2029 میں متوقع ہے، تو اگر 2028 میں کسی وقت وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا سیاسی عمل ہے۔ ویسے بھی دیکھیں نا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے ملک کے اعلیٰ ترین آئینی عہدوں کا غلبہ تو لینا ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہوں، سینٹ کے چیئرمین ہوں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوں، بے شمار گورنرز ہیں، سفیر ہیں، بہت ساری جو اپوائنٹمنٹس ہیں، اس کا غلبہ تو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ حکومت میں آنے کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ جو ذمہ داری ہے، جو ڈے ٹو ڈے گورننس کے ایشوز ہیں، تو غلبہ ٹھیک ہے، ملبہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ان کی سیاسی ایک فیصلہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری آفر موجود ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں مشاورت ہو اور وقت پر ہو، تو اس کا سب سے بہتر اور سب سے ایفیشنٹ طریقہ یہی ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اب درجنوں دفعہ ان کو دعوت دے چکے ہیں، اور وہ آ کر پھر وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ ریئل ٹائم میں ان کو انفارمیشن بھی ملے، اور ان کو یہ احساس بھی ہو کہ حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں خبریں جو آ رہی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 1 مہینہ اور لیں، 1 مہینے بعد کوئی فیصلہ بڑا لینا ہو تو لیجئے گا۔ دیکھیے پھر میں کہوں گا، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں دوسری جماعتوں کے اپنے سیاسی فیصلے ہیں، لیکن جو مقاصد جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم میں بھی اور اس کے بعد بھی، تمام جماعتیں جو ہیں وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اس میں شامل ہوئی ہیں، اور ان کا بھی ایک ویو ہے۔ انہوں نے بھی یہ سوچنا ہے کہ اگلے انتخاب تک کیسے پہنچنا ہے اور اس میں ان کی بہتر پوزیشن کیا ہوگی۔ تو فی الحال تو جو ملک کا معاشی اور سیاسی استحکام ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ اس کو ایک چیلنج آیا ہوا ہے دہشت گردی کا، کے پی میں بھی اور کچھ بلوچستان میں بھی، تو یہ دونوں جماعتیں، میری یہ قیاس بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ انشاءاللہ اکٹھی رہیں گی، اور ملک کو یہ سیاسی معاشی استحکام ڈیلیور کر کے آگے بڑھیں گی، اور اس کو نمو میں بدلیں گی، اور ہمارے جو نوجوان کروڑوں مرد و خواتین ہیں ان کے لیے نئے روزگار میں بدلیں۔ ڈو یو تھنک کہ یہ 2.5 سال والا کوئی فارمولہ ہے؟ زرداری صاحب بڑے ایمبیشیس ہیں، بلاول بھٹو زرداری اس سے زیادہ ایمبیشیس ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2.5 سال والی بات ہو رہی ہے کہ 2.5 سال آپ کریں گے، 2.5 سال کوئی اور کرے گا، ایسی کوئی چیز ہے؟ جی یہاں بھی میری رائے تو یہی، میں اب اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو بہت سارے معاملات ہیں وہ تو اعلیٰ ترین سطح پر ہی ڈسکشن اور سیٹل ہوتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فی الحال تو یہی جو بندوبست ہے وہ چلے گا، اور کیونکہ ابھی ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان نے جو ایک بہت بڑا نیا قدم اٹھایا ہے مارکہ حق کے بعد، جو بین الاقوامی طور پر پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اس کو کنسولیڈیٹ کر کے پاکستان کے لیے ایک دائمی اور بہتر جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنے، اور اس میں اگر ان بٹوین چینج ہوا تو پھر جو ہے وہ ایشوز بہت سارے اٹھائیں گے،
جس کا ملک ابھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی ہے، 2021 میں بھی لگی تھی، لیکن اس کے چند ماہ بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ پابندی برقرار رہے گی؟ اور دوسرا، جو بہت سارے ٹی ایل پی کے ورکرز موجود ہیں، کیا ان کو زبردستی روکا جا سکتا ہے؟ جی، فالوورز تو کسی کے، یہ سیاسی سبق ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ فالوورز تو نہیں رکتے۔ جو سبق ہم دینا چاہتے ہیں اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، صرف ٹی ایل پی کے لیے نہیں، کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور جمہوریت کا حصہ بننا ہے تو پھر تشدد ترک کر دیں، پولیس والوں پر گولیاں چلانا بند کر دیں، ان پر کیلوں والے ڈنڈے لے کر حملہ کرنا بند کر دیں، ان کی ہڈیاں توڑنا بند کر دیں، ان کی گاڑیاں جو ہے نہر میں ڈبونا بند کر دیں، آگ لگانا بند کر دیں، ان کے اوپر جو ہے وہ تیزاب سے بھری ہوئی بوتلیں جو ہیں، وہ مولوٹوف کاکٹیل، وہ پھینکنا بند کر دیں۔ تو یہ جو ایشو ہے یہ صرف ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، اور یہ بھی یہاں میں صرف امید اور توقع کر سکتا ہوں کہ اب جو ریاست نے ایک فیصلہ کیا ہے، سو کالڈ کہتے، جسے فیلڈ مارشل عاصم غنی نے کہا کہ ہارڈ سٹیٹ ہوگی۔ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوگی جس میں سیاست ہوگی اور پرامن ہوگی۔ آپ اختلاف کریں، آپ تنقید کریں، لیکن ڈنڈا، بندوق، آگ نہ لگائیں، آپ شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہ کریں، تو آپ ضرور سیاست کریں اور جمہوریت کریں۔ لیکن کوئی بھی جماعت ایسا کام کرے گی تو پھر اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہو۔ ارسپیکٹو آف ٹی ایل پی، چونکہ عاصم منیر صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ہارڈ سٹیٹ ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی پہ ایسا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے جو کہ ریاست کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرے گی؟ نہیں، دیکھیے نا جی، ٹی ایل پی نے جو 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے، پچھلے سال نومبر میں جب پی ٹی آئی کا مارچ آیا تھا تو 5 رینجرز کے اہلکار اور 1 پولیس مین شہید ہوئے تھے۔ یہ جو ہمارے باوردی بھائی ہیں، ان کا خون ارزاں ہے کہ جی، کیونکہ سیاسی جماعتوں نے یہ خون گرایا ہے تو یہ بس ٹھیک ہے، ان کی کوئی وقت اور ان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہی سبق ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا فیصلہ، ایشو یہ ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ قانون اور امن کے دائرے میں رہ کر کریں، جتنی مرضی سخت تنقید کرنی ہے کریں، پالیسیوں پر تنقید کریں، ذاتیات سے بچیں، اور امن جو ہے نا، اصل ایشو یہ بھی ہے جس طرح آئین میں لکھا ہے کہ تشدد کو ابھارنے سے گریز کریں، جسے کہتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر جو آپ کو سیاست کرنے کی پوری آزادی۔ آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ ٹی ایل پی پوری وائپ آؤٹ ہو جائے گی، یا آپ کو انہوں نے ایشورنسز دیں کہ ہم کوئی پرتشدد مظاہرہ نہیں کریں گے تو ان کی پارٹی دوبارہ سے آپ بحال کر دیں گے؟ جی، میں کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میری توقع یہی ہے کہ اگر اس دفعہ ایک ایگزامپل بنائی جائے، کیونکہ یہ بارہا، اب یہ غالباً تیسری دفعہ ہے کہ انہوں نے تشدد اس کا استعمال کیا، اس سے پہلے بھی کیا، پھر 2021 میں کیا اور پابندی لگی اور پھر دوبارہ ریزالو ہوا۔ لیکن جو پھر کہوں گا کہ ہمارے باوردی پولیس مینوں کا، رینجرز کا خون بے وقت نہیں ہے، اس کی ویلیو ہے، اور اگر اس کی پروسیکیوشن کی جائے گی تو پھر یہ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ بھی آپ کسی اور نام سے پرامن سیاست کا آغاز کر دیں۔ یہ جو ڈنڈے لینے کی اب یہ خیال ہے کہ ہم کوئی دین کا پردہ رکھ کر آگے تو بندوقیں اٹھا لیں گے اور کیلوں والے ڈنڈے اٹھا لیں گے اور جس کو چاہ زدوں کو کر لیں گے، یہ جو معاملہ ہے یہ 21ویں صدی کے پاکستان میں اب اس کی جگہ نہیں۔ سر، یہ سعد رضوی صاحب ہیں کہاں پر؟ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ آخر وہ اس دن احتجاج کے بعد سے ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے؟ یہ تو رضوی والوں کو پتا ہوگا، آپ بھی رضوی ہیں، آپ بتا دیں ہمیں کہاں ہے۔ میں زیدی ہوں سر۔ ہاں، تو ہمیں نہیں اندازہ کہ جی وہ کہاں ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ کسی ایک ذات کا ایشو نہیں، یہ جو ایک سینس ہے، اور یہ اس میں ہماری ریاست کا جو ماضی کا وتیرہ تھا وہ بھی شامل ہے کہ جی کسی بھی نام سے، خاص طور پہ دین کے نام سے، اگر آپ تشدد کی راہ اپنائیں گے یا سیاسی احتجاج کے نام پر تشدد کی راہ اپنائیں گے تو آپ کو کھلی چھٹی ہے اور آپ کے ساتھ کمپرومائز ہوگا۔ میری یہ توقع ہے کہ اب ہم وتیرے سے باہر آئیں جس نے پاکستان کو پچھلے 40-45 سال سے ایک ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے اور پاکستان کی سیاست کو تروڑ مڑوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی بھی طرح تشدد کو جسٹیفائی کرتے ہیں
تو پھر دہشت گرد جسٹیفائی ہو جاتے ہیں، جن کو ہم نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پاکستانیوں کو امن دینا ہے، ہمیں پاکستانیوں کو روزگار دینا ہے، ہمیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. اور یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے حکومت کی، کیونکہ آئین پاکستان میں صرف احتجاج کا حق نہیں لکھا ہوا، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص کی زندگی کی حفاظت، اس کے کاروبار اور روزگار کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ حق بھی شاید غالباً زیادہ فائق ہے احتجاج کے حق سے. سی سی ڈی کے انکاؤنٹرز پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، ماورائے عدالت جو قتل ہوتے ہیں، کیا وجوہات بنتی ہیں ان کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں میں موجود جو لوگ ہیں ان کا عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ جی، مجھے اس معاملے میں کچھ انفارمیشن نہیں ہے، میں حکومت سے باہر ہوں. یہ اس کا بھی بہتر جواب جو ہے وہ حکومت پنجاب کے ترجمان دے سکتے ہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہوا ہے، جیسے میں اپنے شہر گجرانوالہ میں ہوں، کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد جرائم میں ایک واضح کمی اور امن دیکھا جا رہا ہے ڈسٹرکٹس میں، جو شہروں کے باہر کے علاقے بھی ہیں. تو اس پہ بہتر جو انفارمیشن ہے اور ڈیٹیلز ہیں وہ حکومت پنجاب کے ترجمان آپ کو دے سکتے. تھینک یو ویری مچ خرم صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.